Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान, आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत की बात वेरिक के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि आज के मेहमान हैं। डॉक्टर शाकिर उल्लाह, MBBS, MCPS, FCPS, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, DHQ हॉस्पिटल चारसदा से। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शाकिर उल्लाह आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? शुक्र है। सर आज का जो टॉपिक है शियाटिका, जो कि काफ़ी अब देखा जाता है, पहले तो हमें नाम भी नहीं मालूम होता है, अर्कुनिसा जिसको कहते हैं, तो लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि हर कोई मतलब आपकी फैमिली में या कहीं पे ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, फैमिली में हों या बाहर हों, जो कहते हैं हमें शियाटिका का पेन होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कुछ लोग ऑपरेट करवा के भी ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह इस हवाले से हम बात करेंगे, अपने लिसनर्स को कुछ गाइड भी करेंगे। आप हमें देख भी सकते हैं व्यूअर्स, आप हमें हमारा जो फेसबुक पेज है दैट इज़ FM 100 पाकिस्तान, आप हमें यहाँ पे लाइव देख भी सकते हैं, हमारी जो कन्वर्सेशन है। सर अर्कुनिसा या शियाटिका ये है क्या? जी आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अर्कुनिसा या शियाटिका पेन क्या होता है। तो ये इस तरह का पेन होता है कि बीमार के पाँव के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है। कभी कभार इसके साथ जो कमर का दर्द भी होता है, और ये तकलीफ पाँव के ऊपर हिस्से से शुरू होती है और ये नीचे पाँव तक आ जाता है। तो इसमें दर्द भी होते हैं, साथ में इसके साथ सुनपन भी आ जाता है, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है या इस पर टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाता है तो पाँव में कमज़ोरी भी आ जाती है। ये एक पाँव में भी हो सकता है, यानी दायां बाई किसी पाँव में भी पहले स्टार्ट हो सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर ये दोनों पाँव में भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर हालात में ये एक ही पाँव में पेशेंट को तकलीफ होती है। अच्छा। दूसरी बात इसमें कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो पेशेंट को इसमें पाँव की तकलीफ के साथ साथ उधर कमजोरी भी आ जाती है और साथ ही छोटे पेशाब का मसला भी आ सकता है पेशेंट को। तो ये इसकी जो सीवियर फॉर्म होती है बहुत पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे पता चलता है कि ये हमें शियाटिका या अर्कुनिसा है, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं इसके? जी बिल्कुल, ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो मेहनत मजदूरी करते हैं और ज़्यादा वज़न उठाते हैं। सही। जो ज़्यादा अपनी कमर को मोड़ते हैं तो उस लोगों में उन लोगों में तकलीफ ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए जी, तो उनमें भी तकलीफ ज़्यादा होती है। साथ साथ उन लोगों में तकलीफ ज़्यादा होती है जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, यानी वो वर्जिश वगैरह नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने या किसी भी चीज़ के सामने। वो अगर ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं तो इस वजह से उनको ये तकलीफ आ जाती है। और साथ ही जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनको भी तकलीफ आ जाता है क्योंकि उनकी जो हड्डी होती है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, तो वो हड्डी बढ़ जाती है साइज में और इसकी जो रग होती है उस पर जोर आ जाता है। इसके अलावा जो जिनका वजन ज़्यादा होता है, मोटे लोग होते हैं, तो उनमें भी तकलीफ ज़्यादा होती है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से उनको तकलीफ इसकी ज़्यादा होती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिसको हम शुगर की मरीज़ कहते हैं, तो उसमें और बीमारों के साथ साथ ये शियाटिका का पेन भी ज़्यादा सीवियर होता है
کیونکہ ان کو پہلے سے بھی جو نیوروپیتھی ہوتی ہے تو یہ ان میں زیادہ یہ شیاٹیکا پین ہوتا ہے. صحیح. یعنی میری سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں جو ہے ایک تو اپنے پوسچر پہ ورک کرنا چاہیے کہ اگر کمپیوٹر کے آگے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل بیٹھے رہتے ہیں، ہوش نہیں ہوتی ہے، تو بیٹھے رہنے سے یا موٹاپے سے تو ایکسرسائز کرنی چاہیے. لائف میں تھوڑی سی ایکسرسائز ہونی چاہیے، واک وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس بیماری سے دور رکھا جائے. جی بالکل، آپ نے صحیح بتایا کہ اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھے رہیے تو پھر اس کے بعد اپنی پوزیشن کو چینج کریں. آپ اس پوزیشن کو چینج کریں، تھوڑا واک کریں، پھر آ کر دوبارہ کام کریں. بیٹھنا ہے. بالکل. لیکن اس طرح نہیں کری کہ 3-4 گھنٹوں مسلسل ایک جگہ پر بیٹھے رہی تو اس سے تکلیف آ جی جاتی ہے. صحیح. اور جو لوگ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جن کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہوتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ورزش نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہے، تو ان لوگوں میں بھی یہ زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور بلکہ ویورز اینڈ لسنرز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ، اسپانسرڈ بائی ویرک فارماسیوٹیکلز. ہم شیاٹیکا ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یعنی عرق النساء، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کافی ڈیٹیل سے بتایا. آپ ہمیں سن رہے ہیں یعنی کہ FM 100 لائیو ایبٹ آباد اسٹیشن سے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب اس کا اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں شیاٹیکا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈائگنوز کر دیتے ہیں، کیا ارلی سٹیج میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا آگے جا کے اس کے کچھ آگے فیسز ہیں جس میں آپ کو آپریٹ تک کروانا پڑ جاتا ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کوشچن کیا. اس کا علاج جب یہ ڈائگنوز ہو جائے، ہم مریض کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معائنہ کرتے ہیں، پھر اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، MRI وغیرہ ان کی اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو شیاٹیکا ہے. تو اس کی شیاٹیکا کی کاز جو ہوتی ہے جس کو عرق النساء کہتے ہیں، تو اس کی کاز یہ ہے کہ اگر ادھر جو رگ ہوتی ہے اس پر گوشت آ جاتا ہے، ڈسک آ جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم گوشت کہتے ہیں کہ مریض کے رگ پر گوشت آیا ہے، یا ادھر رسولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ رسولی ہوتی ہے اور وہ جو نر ہوتی ہے اس کو کمپریس کرتی ہے، یا کسی اور بیمار کی وجہ سے، تو اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سب سے پہلے مریض کو دوائیاں دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو موڈیفائی کریں، اور اس کو جو اگر آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، زیادہ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کریں. اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم کے لیے ڈرائیونگ نہ کریں، یعنی آپ نے 2-3 گھنٹے ڈرائیونگ کی، پھر آپ اپنی پوزیشن کو چینج کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کریں. اور ساتھ ہی ہم اس کو جو فزیو تھراپی یعنی ورزش کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کا بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس طرح ورزش کریں کہ آپ اپنی جو مسل ہے، بیک کے جو مسل ہوتے ہیں اس کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے پیشنٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ تر کنڈیشن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ان کو کچھ دوائیاں بھی دیتی ہے تاکہ اس کا جو پین ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہو جائے. تو ہم اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ دوائیاں دیتے ہیں. پھر اگر پیشنٹ کا ان دوائی سے افاقہ ہوتا ہے، ہم زیادہ تر مہینے 2 مہینے اور جتنا پیشنٹ اویل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو پہلے کنزرویٹو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پیشنٹ کو آپریشن کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ آخر میں کہتے ہیں، ہم آخری حد تک ہم ویٹ کرتے ہیں. صحیح. تو اس میں آپریشن سے پہلے ہم مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس سے آپ کا تکلیف کم ہوگی، جو آپ کو کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف آپ کی کم ہوگی. لیکن میں ادھر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں ہم جلدی آپریشن کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پیشنٹ کا پیشاب بند ہوا ہے یا اس کا پاؤں بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس کنڈیشن میں ہمیں جلدی آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے. تو یہ سب کچھ اس ٹائم ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں جب ہم پیشنٹ کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس طرح کے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شیاٹیکا ہی ہے؟ بالکل. اس کی جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں تو پہلے کلینکل جو ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اصطلاح جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایکس رے اور MRI کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ رائٹ لیگ پہ میں بھی سٹارٹ ہو، لیفٹ پہ بھی جاتا ہے، کیا یہ کمر تک بھی جاتا ہے؟ کمر کی اوپر والی سائڈز پہ یا کندھے کی سائڈ پہ، یہ جو پوری کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، کیا اس کے آس پاس بھی فیل ہوتا ہے یا کندھوں پہ فیل ہوتا ہے؟ کچھ اس طرح سے بھی ہے؟ نہیں، اوپر تک تو عام طور پر نہیں جا سکتا اگر پیشنٹ کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو. جو صحیح. کمر کا نیچے والا حصہ ہے تو ادھر تک یہ پین آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ پین کبھی کبھار بیک جو جسے ہمیں کمر کا درد جی. کہتے ہیں اس سے پیشنٹ کو پہلے وہ آ جاتا ہے، پھر پاؤں کی طرف تکلیف شروع ہو جاتی اچھا، ہے. یعنی کہ پہلے تو سٹارٹ یہ کمر سے ہوتا ہے؟ پہلے کمر سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور پیشنٹ کبھی کبھار اس طرح ہسٹری دیتی ہے کہ یہ پاؤں کی اوپر والی سے شروع ہو گیا اور نیچے آ گیا. تو کبھی کبھار کمر کی درد کا ہسٹری بھی نہیں دیتی. تو دونوں ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہسٹری لینے کے بعد یعنی پیشنٹ سے جب ہم اس کا سوالات کرتے ہیں اور پھر اس کا معائنہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. صحیح. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ کیسز میں آپریشن کروانا ضروری ہو جاتا ہے، تو کیا آپریشن کے بعد کتنے % چانسز ہے کہ آپ کو دوبارہ یہ پین نہیں ہوگا یا شیاٹیکا نہیں ہوگا؟ اس میں یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. اکثر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر میں نے کمر کا آپریشن کیا تو اس کے بعد میرے جو پاؤں ہیں وہ کمزور ہو جائیں جی. گے. تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو یہ جی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپریشن، جیسے کہ ہم نے کویشچن کیا ہے کہ آپریٹ کروانے کے بعد کتنے % چانسز ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہ ہو آپریشن کرنے کے بعد وہ بیڈ پہ ہو جائیں یا ان کو پھر وہی درد دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے. تو پھر آپریشن کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو جاتے ہیں؟ مطلب آپ آپریشن کی طرف آتے ہیں اور بعد میں آپ ٹھیک بھی نہ ہوں، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب گائیڈ کر رہے تھے اس حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ، اسپانسرڈ بائی ویرک فارماسیوٹیکلز. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از شیاٹیکا اینڈ ارکونسا. ہم سر سے پوچھ رہے تھے، جی سر بتائیے گا کہ کیا اس کا آپریشن اگر ہم کروا لیتے ہیں تو کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا کیا اس کی گارنٹی ہے یا کتنے لوگوں میں یہ دوبارہ واپس نہیں آتا، یا کیا پرسنٹیج ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ شیاٹیکا کا پین نہیں ہوگا یا پرابلم نہیں ہوگی؟ تو آپ نے میں نے آپ کو جواب دیا، شاید آپ نے نہیں سنا ہو جی. کہ اس میں جو چانس ہے کہ دوبارہ آئے گا تو وہ میکسیمم 5% چانس ہے. اچھا. ٹھیک ہے کہ پیشنٹ کو دوبارہ اسی جگہ پر ڈسک ہو جائے، لیکن یہ ٹائم کے ساتھ آ سکتا ہے. جلدی آنے کا بہت ہی کم چانس ہے. لیکن اگر آ جاتا ہے اور سیویئر قسم کا آتے تو پھر کیا آپریشن کروانا پڑتا ہے یا پھر دوائیوں سے ہی آرام کروانا پڑتا ہے؟ پھر اصل میں یہ ہم جو رگ ہوتی ہے اس کے اوپر گوشت ہوتا ہے تو اس کو دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو دور کرتے ہیں سرجری کے دوران، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس ٹائم ختم ہو جاتا ہے تکلیف. لیکن پھر 4-5 سال بعد یا اس سے زیادہ سالوں بعد کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ادھر دوبارہ وہ گوشت آ جائے اور اس کی جو رگ ہوتی ہے تو اس کو کمپریس کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جلدی نہیں آتا کہ جلدی بس پیشنٹ کو آپ نے سرجری کی وہ سرجری دوبارہ کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بلکہ پیشنٹ کو دوبارہ آ جائے گا. تو اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں. صحیح ہے. اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں سرجری کے؟ سرجیکل کے
सर्जरी के साइड हर एक सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं. इस तरह नहीं है कि सर्जरी करेंगे और साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट ये होता है कि कभी कभार, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कभी कभार उधर जो नर्व होती है तो वो स्ट्रेच आ जाता है उस पर, तो इस वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी पाँव में कमजोरी हो सकती है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए होगा, टाइम के साथ ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, और ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन जो देती हैं, क्या ये हैवी मेडिसिन होती हैं? क्या इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो 2 या 3 या 4 महीने के लिए पेशेंट को सब्सक्राइब जो है वो करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं? साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं मेडिसिन की. हर एक मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती है. इस तरह नहीं है कि मेडिसिन होंगे और उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन उसकी बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं. अगर डॉक्टर की नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल की जाए तो उसकी 0% चांसेस होते हैं. शियाटिका क्या किसी भी एज में हो सकता है या कोई एज लिमिट है इसकी? एज ज्यादातर बूढ़ों में हो सकता है, लेकिन जवानों में भी आ सकता है. बच्चों में ये बहुत ही कम होता है, बच्चों में नहीं होता, यानी जो टीन एजेस वगैरह में होती है. और तो बूढ़ों में और यंग एजेस में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं. सही है. ओके जी, लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं सेहत की बात वेरिक के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स. हमारे साथ डॉक्टर शाकिरुल्लाह मौजूद हैं और आप हमें लाइव सुन रहे हैं FM 100 एबटाबाद स्टेशन से. हम जो बात कर रहे हैं, टॉपिक शियाटिका है, अर्क़ुन्निसा, और इस हवाले से डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के हवाले से भी बताया कि ऑपरेशन कर लें तो 5% ये है कि 5% चांसेस होते हैं कि आपको कोई ऑपरेशन आपका जो है वो दोबारा से आपको ये शियाटिका का पेन हो जाए, वरना ये कामयाब ऑपरेशन है. इससे किस तरह बचा जा सकता है सर? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया. इसके बचने का तरीका ये है कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली बेस पर वर्जिश करें, जो कमर के पट्टे होते हैं, ठीक है, इसको मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए अपनी खुराक के जरिए. खुराक में कैल्शियम का ज्यादा इस्तेमाल करें. कैल्शियम जो दूध होता है तो इसमें ज्यादा पाया जाता है, ठीक है. दूसरी बात ये है कि अपनी पोस्चर का ख्याल रखें, ठीक है. जब हम बैठते हैं तो अपनी कमर को कोई सपोर्ट दे ताकि उस पर ज्यादा प्रेशर ना आ जाए. उसकी कमर की पीछे कोई तकिया या कोई और नरम चीज रखे, ठीक है. तीसरी ये है कि ज्यादा टाइम खड़े जब हम खड़े होते हैं तो एक पाँव को किसी चीज पर रखी, स्टूल या किसी चीज पर रखे और उसको सपोर्ट करें, और वक्तन फवक्तन उस पाँव को चेंज करते रहे, ठीक है. तो इससे ये होगा कि उस पर जोर कम आ जाएगा. तो ये शियाटिका का जो पेन होगा इससे हम बच सकते हैं. दूसरा ये है कि जब हम किसी चीज को उठाते हैं, किसी भी चीज को जो ज्यादा वजन का हो, तो इस तरह न करे कि अपनी जो कमर है उसको मोड़े, बल्कि अपनी कमर को सीधा रखे, अपने घुटनों को बेंड करे और अपने पाँव पर जोर दे दे, और पाँव को जोर दे दे और अपनी जो कमर है उसको सीधा रखे, और जो वजन होता है तो उसको अपने जिस्म के करीब रखे. इस तरह नहीं हो कि आपकी अगर पोजीशन गलत है और वो चीज आपसे दूर है और आप वजन उठाती है, तो इससे ये तकलीफ ज्यादा होती है. तो उस चीज को जो हम उठाते हैं उसको अपनी जो जिस्म है उसके करीब रखे और इस तरह आराम से उठाए. अगर वजन बहुत ही ज्यादा हो और उसको हम अकेले नहीं उठा सकते तो किसी दूसरी पार्टनर से हेल्प ले ले. तो इसमें ये चीज है कि हम अपनी पोजीशन का ज्यादा ख्याल रखें और चीज को उठाते वक्त अपनी कमर को सीधा रखें. ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है. अगर आपकी कमर मुड़ जाती है, ठीक है, तो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको शियाटिका या लोअर बैक शोरो होगा. सही, ठीक है. और जो पाँव है उसको इस्तेमाल करें, उसके जरिए वजन उठाए, सिर्फ कमर पर जोर न दे दे. ठीक है, सही हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी बताइएगा क्या ये इसकी परसेंटेज क्या जो है वो जेंट्स में ज्यादा है या खवातीन में? ये किन लोगों में ज्यादा होता है
یہ درد جو ہوتا ہے؟ یہ دونوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میل اگر فیمیل ہو وہ زیادہ زور اور وزن کا کام کرتے ہیں، جس طرح مزدور لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ زور اور وزن کا کام کرتے ہیں، زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اس میں یہ زیادہ ہوتے تو ہیں. اس کا اسی مطلب ہے طرح مردوں میں جو ہوگا زیادہ، کیونکہ وہ زیادہ بوجھ ہاں وغیرہ کا کام یا مزدور ہیں جیسے وہ لوگ آپ کام کرتے ہیں. آپ کی بالکل صحیح آپ نے بتایا، لیکن فیمیل میں جو گاؤں میں کام کرتے اور جی جی، زیادہ وزن ان کو بھی اٹھاتے ہو ہیں، سکتا تو ہے. ان فیمیل میں بھی یہ تکلیف ہوتی ہے زیادہ. بالکل، اور ان کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ولیج میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو یہ عرق النساء کا پین ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عام کوئی مسل کا یا اس طرح کا کوئی پین ہے، لیگ پین ہے. تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو شیاٹکا کا نہیں پتا یا عرق النساء کا نہیں پتا، ان تک یہ ایک اویئرنیس بھی ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کے علاج کے لیے. بالکل، جن لوگوں کو اس طرح پین ہو کہ وہ پاؤں میں شروع ہو جاتا ہے، پاؤں کی اوپر والی حصے یا کمر میں شروع ہو جاتا ہے اور نہ نیچے پاؤں تک آ جاتا ہے، ساتھ ہی اس کے ساتھ سن پر بھی ہو جاتی ہے، یا کمزوری آ جاتی ہے، یا چھوٹے بڑے پیشاب کا مسئلہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے، تو اسی ٹائم کسی ڈاکٹر سے، کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے. کیا یہ شیاٹکا کا پین آپ کی نروس کے ساتھ جا کے بھی اٹیچڈ ہوتا ہے؟ آپ کے نروس سسٹم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اگر یورین بالکل، کا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ تو نروس کے ساتھ جا کے نہیں اٹیچ ہوتا. اور یہ تو میں نے بتا دیا کہ نر کے ساتھ جو نر ہوتی ہے اس پر زور آ جاتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ زور گوشت کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، یعنی جس کو ہم ڈسک کہتے ہیں کہ ڈسک آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یا کوئی ٹیومر ہوتی ہے، رسولی ہوتی ہے، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اس پر زور آ جاتا ہے تو وہ رگ کمزور ہو جاتے ہیں. تو اسی ٹائم جو نیورو سرجن ہے اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے مشورہ کرنا چاہیے یعنی اس کے اس کے بارے لیے میں آپ کو کہ نیورو کس طرح. سرجن کے پاس ہی جانا ہے. نیورو سرجن بالکل نیورو سرجن، بہتر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. کیونکہ اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو ایسی بیماری میں نیورو سرجن کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، اچھا صحیح ہو گیا. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ، اسپانسرڈ بائی ویرک فارماسیوٹیکلس. میں ہوں حیا خان اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاکر اللہ موجود ہیں جو کہ MBBS MCPS FCPS کنسلٹنٹ نیورو سرجن DHQ ہاسپٹل 410 سے ہیں. ٹاپک ہے آج کا شیاٹکا یعنی عرق النساء، جس کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ اس کا اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے آپریشن کے لیے اور وہ آپریشن نہیں کروانا چاہتا یا چاہتی، تو پھر اس کا کوئی اور نعم البدل ہے یا کوئی اور حل ہے کہ یا میڈیسن سے کیا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی میڈیسنز ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو کوشچن کیا کہ اس میں ہم میڈیسن دیتے ہیں اور پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی امپرومنٹ آ جاتی ہے. اگر اس کی جو پین ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے، وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کی جو سن پن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ہم پیشنٹ کو خود ہی کہتے ہیں کہ آپ ابھی ویٹ کریں، ہم سرجری نہیں کرتے. لیکن اگر اس کو پاؤں میں کمزوری آ جاتی ہے یا اس کا تکلیف اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور یا اس کے ساتھ چھوٹے بڑے پیشاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو پھر اس ٹائم ہم پیشنٹ کو سرجری کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سرجری ابھی آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ سرجری نہیں کری تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ مزید بڑھے گا. جیسے اگر اولڈ ایج میں اگر کسی کو ہوتا ہے اور ان کو اور بیماریاں بھی ساتھ میں ہیں، کوئی پرابلمس ہیں، ڈائبٹیز ہے یا کچھ بھی ہے، تو کیا ان کے لیے بھی یہ آپریشن ٹھیک رہے گا؟ بالکل، آپ نے جو کوشچن کیا، اگر اس کو اور بیماریاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سرجری نہیں کر سکتے ہم دوسری بیماری کی وجہ سے، تو پھر ہم اس کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں ادھر کمر پر، لیکن اس کی سکسیس اسکور جو ہوتا ہے، یعنی کامیابی، اس کی کامیاب ہونے کا چانسز 2-3 مہینوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ ٹائم کے لیے کام نہیں کر سکتے.
یعنی وہ جو اگر انجیکشن انجیکشن، لگاتے ہیں. اچھا، یعنی ایک انجیکشن اگر آپ نے کمر پہ اس کے لگایا تو 3 مہینے تک تھوڑا فرق پڑتا ہے، بعد میں پھر سے آپ کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے. کیا یہ انجیکشنز کے کچھ ٹائم پیریڈس ہیں کہ آپ کو لگانے ہوتے ہیں، یا ایک ہی یا 2 مرتبہ ہی لگانے ہوتے ہیں؟ یہ انجیکشن اگر آپ لگا لے تو اس سے 2-3 مہینے پیشنٹ کو افاقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر 2-3 ٹائم لگا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے افاقہ بالکل نہیں ہوتا اور پھر آخر میں آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ جو نیورو سرجن ہے وہ پہلے پیشنٹ کو دوائیاں دیتی ہے اور اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو. اور اس کا پین بھی ہوتا ہوگا کافی زیادہ، کوئی ظاہر ہے بالکل. کمر میں اگر صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی جیسے کہ سمٹمس آپ نے ہمیں گائیڈ کیے تھے اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں، کیا لیگ سینڈروم بھی ہوتا ہے اس میں؟ آپ کو بے چینی ہوتی ہے لیگس میں، نروس جو دکھتی ہیں، کچھ لوگوں کی نروس دکھنا شروع ہو جاتی ہیں اور مطلب بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، اور سینڈروم بھی ہوتا ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے. کیا یہ اس کا تعلق بھی آپ کے اس نروس سسٹم سے ہوتا ہے سارا، یا شیاٹیکا سے ہوتا ہے؟ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو نر ہوتے ہیں نا، تو لوگ عام طور پر ہمیں جو نیورو سرجن ہے تو اس کو رگوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں نا. صحیح. تو رگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعصابی رگ ہوتے ہیں اور ایک خون کے رگ ہوتے ہیں. تو ہم جو ماہر ہوتے ہیں تو خون کی وہ جو اعصابی رگ ہوتے ہیں اس کے ماہر ہوتے ہیں. صحیح. جو خون کی رگوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ واسکولر سرجن کا کام ہے. تو اس میں جو اعصابی رگ ہوتی ہے اس میں اگر اس طرح مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں پیشنٹ کو سنپن آ جاتا ہے، جی. ادھر تکلیف ہو جاتی ہے جی. جو پاؤں میں یا جہاں پر بھی نر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کمزور شروع ہو جاتی ہے. پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کو ادھر اگر کوئی چیز بیٹھی ہو یا کوئی ادھر پاؤں کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے تو وہ بھی اس کو فیل نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، سن ہو جاتی ہے، یہ جو سن جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمارا نیورو سرجن کا کام ہے کہ اس کو ڈیل کرے، ایسے پیشنٹ کو دیکھے اور اس کو پراپر گائیڈ کرے. اور کیا یہاں پہ آپ کے اینکلز میں یا پاؤں پہ یا آپ کی لیگ پہ جہاں پہ آپ کو یہ پین ہو رہا ہے سویلنگ ہوتی ہے یا سویلنگ نہیں ہوتی، نارمل رہتی ہے لیگ آپ کی؟ سویلنگ تو نہیں ہوتی، اس وجہ سے اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہو، لیکن آپ کی پاؤں کمزور ہو سکتے ہیں، اس کا جو گوشت ہوتا ہے تو وہ کم دکھائی دیتا ہے دوسرے پاؤں کے، نارمل پاؤں کے مقابلے. اچھا، یعنی کہ وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو ویک ہونا جاتی ہے، کمزور ہو. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ایسے پیشنٹس کو جن کو آلریڈی شیاٹیکا ہے اور کنسا ہے، کیا آپ ان کو اویئر کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے اس مرض میں جو مبتلا ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کوئی پرہیز بھی ہے اس کا؟ جیسے آپ نے کہا کہ کیلشیم زیادہ یوز کریں، تو اگر کسی میں کیلشیم کی واقعی کمی ہے، بونز اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ جن کو نہیں ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو، لسنرز کو، کیا ہوگا؟ تو میرا پیغام یہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کہ وہ جب کام کرتے ہیں تو اپنی کمر کا زیادہ خیال رکھیں، اپنی کمر کو زیادہ نہیں موڑے. ٹھیک ہے، اپنی کمر جو کمر ہے تو اس کو سیدھا رکھے. دوسرا اس کی جو مسلز ہوتے ہیں کمر کی اس کو مضبوط بنائے، ریگولر ایکسرسائز کرے، اپنی پوسچر کا خیال رکھے، زیادہ ٹائم ایک جگہ پر نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، اور جب بیٹھتے تو اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، اس کمر کی پیچھے کوئی تکیا یا کوئی آرام دہ چیز رکھی تاکہ ادھر کمر پر زیادہ زور یا بوجھ نہیں ہو. ٹھیک ہے سر. دوسری، جن لوگوں کو پہلے سے مسئلہ ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ کسی نیورو سرجن کے پاس جائے، اس سے معائنہ کروائے، اس کو دیکھے اور انویسٹیگیٹ کرے اور اس کی تشخیص پراپر طریقے سے کرے اور پھر اس کی جو کاؤنسلنگ وہ بتاتی ہے تو اس پر عمل کرے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاکر اللہ.
بہت اچھا یہ سیشن رہا. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو. ایزی لسنرز چاہیں گے اب آپ سے اجازت. آپ سن رہے تھے صحت کی بات ویرک کے ساتھ، اسپانسرڈ بائی ویرک فارماسیوٹیکلز. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.